शरीयत और लॉजिक साथ साथ। कहता हूँ कि ख़ास तौर पे जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले तलबा हैं, आजकल यूनिवर्सिटियों में एथियज़म बहुत फैलाया जा रहा है, लोगों को मज़हब के ख़िलाफ़, उलमा के ख़िलाफ़ वरगलाया जा रहा है कि ये मौलवी पीछे लेके जा रहे हैं, तुम्हें तरक्की की राह में रुकावट हैं, इनसे ताल्लुक़ ख़त्म कर दो, मज़हब गलत, इस्लाम गलत। सराहतन इस्लाम को तो बुरा भला नहीं कहते, लेकिन कोशिश यही करते हैं कि किसी तरह से दीन से आपके दिल में नफ़रत पैदा हो जाए। तो या तो वो बन जाओ, और अगर अल्लाह का दीन बरहक है तो भाई फिर ये आधा तीतर आधा बटेर वाला मामला ना हमें इधर का छोड़ेगा ना उधर का छोड़ेगा। तभी तो हम तरक्की नहीं कर रहे कि हम ना पूरे गोरे बनते हैं और ना पूरे मुसलमान बनते हैं। दरमियान का आदमी जो है ना, वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, वो कहीं भी नहीं, कहीं का नहीं रहता वो। तो अब मैं चंद बातें आपसे करूंगा। देखो, अल्लाह ने कुरान में जगह जगह इंसान को उसकी औकात याद दिलाई है, सिर्फ ये बताने के लिए कि तुम आज़ाद नहीं हो। अलम यकु नुतफतम मिन मनी युमना, फरमाया तुम्हें गलीज पानी थे, तुम्हारी कोई औकात नहीं थी। उस पानी में मैंने दिल, दिमाग, जिगर, आंख, नाक, कान, गुर्दे, फेफड़े, कलेजी, मैदा, नाखून, बाल, ये मैंने उगाए हैं। ये किसी साइंटिस्ट का कमाल नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी में तुम्हारे किसी प्रोफेसर का काम नहीं है। ये जो आज खड़ा होकर एतराज कर रहे हैं अल्लाह पर, ये सब मेरा काम है। ये कोई भी काम खुद बखुद नहीं हो सकता। अलम यकु नुतफतम मिन मनी युमना, क्या एक पानी का कतरा नहीं थे? हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा, फरमाया याद करो करोड़ों साल तुम पर गुजर चुके हैं ऐसे जिसमें तुम काबिले तज़किरा चीज नहीं थे। कोई नहीं जानता था गफ्फार भाई कौन है, वसीम भाई कौन है, सलीम भाई कौन है, चौधरी अब्दुल गफूर कौन है, किसी को नहीं पता था। मिट्टी थे मिट्टी। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज, फरमाया उस मिट्टी से मैंने चीजें उगाई, उन चीजों को तुम्हारे वालिदैन ने खाया। उस मिट्टी को मैंने पहले सब्जी में और फिर जानवरों की घास फूस में तब्दील करके, जानवरों ने खाया तो गोश्त में तब्दील किया, फिर दूध में तब्दील किया। मिट्टी को इतने मराहिल से गुजार के तुम्हारे वालिदैन का निवाला बनाया रोटी बनाकर। उस निवाले से तुम्हारे लिए औलाद के जरसूमे पैदा किए मैंने। फिर उसमें उस मिट्टी को इतने मराहिल से गुजार कर अल्लाह फरमाते हैं फिर उसको मैंने पानी का एक नापाक कतरा बनाया, फिर उसको माँ के रहम में पहुंचाकर खून का लूथड़ा बना दिया। इस दौरान किसी साइंसदान की कोई लेबोरेटरी और कोई फार्मूला काम नहीं कर रहा था। फरमाया जमा हुआ खून बनाया। या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराब, सूरह हज उठा के देखें। ए लोगों, अगर तुम्हें हमारी बातों पे यकीन नहीं आता, इन्ना खलकनाकुम मिन तुराब, पहले हमने तुम्हें मिट्टी से बनाया, थुम्मा मिन नुतफा, फिर मिट्टी को नुतफे में पानी के कतरे में तब्दील किया, थुम्मा मिन अलका, फिर उसको जमा हुआ खून बनाया, थुम्मा मिन मुज़गा, फिर उस खून को गोश्त का लूथड़ा बनाया, उसमें हड्डियां पैदा की, फकसौनल इज़ाम लहमा, उस ढांचे पे फिर गोश्त चढ़ाया, थुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर, फिर एक नई तख्लीक में माँ के पेट से तुम्हें बाहर निकाला। ला तालमून शैआ अखरजकुम मिन बुतूनी उम्महातिकुम, तुम्हारी माओं के पेटों से फिर तुम्हें पूरा बनाकर तैयार करके जमीन में लेकर आया। और अखरजकुम मिन बुतूनी उम्महातिकुम ला तालमून शैआ, इस पूरे प्रोसेस से, इस पूरे मरहलाई से किसी मरहले पर तुम मुत्तले नहीं थे। ये सब तुम्हारा रब आसमान पे बैठ के ये सब कुछ कर रहा था। अब पैदा होने के बाद कहते हो कि किसकी चलेगी? मेरी चलेगी। तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, बहुत बड़े अहमक हो। पैदा करने के बाद उसी ने मां की छातियों में दूध पैदा किया। अजीब बात है, बच्चा जब तक मां के पेट में होता है, मां रोटी खाती है, उस रोटी से खून बन रहा है और उस खून से बच्चे की हड्डियां, पलकें, नाखून, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर बन रहा है। जब बच्चा पैदा हो गया, अब जब मां रोटी खाएगी, उसी रोटी से दूध बनना शुरू हो गया। ये अल्लाह की कुदरत है, कभी रोटी से दूध बना रहा है, कभी रोटी से गोश्त बना रहा है, उसी रोटी से हड्डी बना रहा है, उसी रोटी से जिगर बना रहा है, उसी रोटी से बच्चे की पलके बना रहा है।
اسی روٹی سے بچے کا دماغ بنا رہا ہے, اسی روٹی سے بچے کا دل, بچے کا دماغ, اسی روٹی سے بچے کے دماغ میں لائنیں بچھا رہا ہے تاکہ خون سرکولیٹ کرے اس میں. یہ سارے کام خود بخود نہیں ہو رہے, کسی سائنسدان کا کمال نہیں ہے. کوئی سائنسدان ہے نا تو اس کے ساتھ بھی یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے. لوگوں نے آج سائنسدانوں کو خدا بنا لیا ہے, سائنس کو خدا بنا لیا ہے لوگوں نے آج. بھائی یہ سائنسدان بھی اسی پروسیس کے تحت بنے, ان کو بھی اللہ نے بنایا ہے. فرمایا کہ پھر پیدا کرنے کے بعد اسی روٹی سے اللہ کیا بناتا ہے, دودھ پیدا کرتا ہے, اور اس دودھ کو آٹومیٹیکلی ماں کی چھاتیوں میں پہنچا دیتا ہے. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, مگر اس کو اتنا شعور اللہ ماں کے پیٹ میں سکھا دیتے ہیں کہ تو نے دودھ پینا کیسے ہے اور یہ دودھ تجھے ملے گا کہاں سے. پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف خود بخود دوڑتا ہے. وہ کس نے سکھایا؟ یہ سائنسدانوں نے سکھایا ہے اس کو. یہ خود بخود آٹومیٹک ہو رہا ہے. دنیا میں کوئی ایسی مشین خود بخود پیدا ہو گئی؟ کوئی روبوٹ ایسا ہے جو خود بخود پیدا ہو کے خود بخود آٹومیٹکلی سارے کام کر رہا ہو؟ حالانکہ روبوٹ کا سسٹم انسان سے زیادہ پیچیدہ نہیں ہے. انسان کا سسٹم روبوٹ سے کروڑ گنا زیادہ پیچیدہ ہے. کیونکہ روبوٹ کو اگر آپ کوئی ہنسنے کی بات بتائیں گے, روبوٹ کو ہنسی نہیں آئے گی, کیونکہ روبوٹ میں شعور نہیں ہے. روبوٹ کے سامنے رونے کی بات کریں گے, جب تک رونے کا بٹن نہیں دبائیں گے وہ روئے گا نہیں. انسان میں اللہ نے مادے کے ساتھ ساتھ ایک روح پیدا کی ہے, شعور پیدا کیا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, ناپاک پانی سے پیدا کیا, فجعلناہ سمیعا بصیرا, اس پانی کو سننے اور دیکھنے والا بنا دیا. روبوٹ بہت بڑی بھاری بھرکم مشینوں سے پیدا ہوتا ہے, اس میں لوہا استعمال ہوتا ہے, اسٹیل استعمال ہوتا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے. پانی کے ناپاک قطرے سے روبوٹ وجود میں نہیں آتا, لیکن اس کے باوجود نہ وہ سنتا ہے, نہ وہ دیکھتا ہے, نہ وہ سمجھتا ہے. ہر چیز کے لیے اس کو کمانڈ دینی پڑتی ہے, بٹن دبانا پڑتا ہے, اشارہ دینا پڑتا ہے اس کو. اور اشارہ جو دے رہا ہے اس کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. پھر انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم غافل نہیں تھے, ہم غافل نہیں تھے. پھر آسمان سے اس نے کیا برسائیں؟ بارشیں. وہ بارشیں زمین کے رگوں میں داخل ہوتی ہیں. فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ, زمین میں جہاں جہاں دراڑیں ہیں وہاں وہ بارشیں پانی داخل ہوتا ہے. اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ لہلہاتے کھیت اگاتے ہیں اس سے. انظروا الى ثمره اذا اثمر وینعی, فرمایا اس انار کے پھل کو دیکھو کیسے پھلتا ہے, کیسے پودا جوان ہو کے پھل دینا شروع کرتا ہے. اس انار کو آپ توڑ کر دیکھیں کیسا سرخ رنگ, اور اس میں دانوں کی کیسی تہیں لگی ہوئی ہیں. کچھ وقت پہلے یہ انار کیا تھا, اس کو ریورس کر دیں اگر اس پروسیس کو, تو یہ کیا ہوگا؟ گوبر اور مٹی اور پانی, اس کے علاوہ آپ کو زمین میں کچھ بھی نظر, بولو بھائی, نہیں ہے. انار کا بیج یا انار کی ٹہنی صرف زمین کو کمانڈ دیتی ہے کہ تم نے گوبر پانی کے ملاپ سے کیا بنانا ہے. جب ہم آم کی گٹلی زمین میں ڈالتے ہیں, ایک گٹلی, اس گٹلی کا کام صرف کمانڈ دینا ہوتا ہے زمین کو کہ اس مرتبہ گوبر, مٹی اور پانی کے ملاپ سے آم بنانا چاہتا ہوں میں. کسان یہ میسج دے رہا ہوتا ہے, اور پھر اس گوبر, پانی, مٹی کے ملاپ سے آم کا درخت اگتا ہے. اور اس ایک گٹلی سے اللہ تعالیٰ ہزاروں گٹلیاں پیدا کر دیتے ہیں, اور ہر گٹلی میں پھر ہزاروں لاکھوں گٹلیاں پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. عجیب مٹی ہے, اسی میں ہم دفن ہو رہے ہیں تو ختم ہو رہے ہیں, اسی میں گٹلی دفن ہو رہی ہے تو زندہ ہو رہی ہے. یہ سب خود بخود ہو رہا ہے بھائی, یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے سارا. لوہا داخل کر دو نا زمین میں, زمین کھا کے گلا کے کیا کر دے گی؟ ختم. پورے انسان کھا جاتی ہے. قبر میں آپ کھول کے دیکھو 5-6 سال کے بعد, ایک زمانہ تھا بھئی یہ اس میں حضرت فلاں دامت برکاتہم دفن ہوئے تھے, اس میں فلاں وزیر اعظم دفن ہوا تھا, اس میں بریگیڈیئر صاحب دفن ہوئے تھے.
زمین ایسی ظالم ہے، نہیں دیکھتی کہ کون کرنل تھا، کون میجر تھا، کون ملک کا صدر تھا. زمین کے پاس جب جائے گا کوئی بھی، زمین فوراً کھانا شروع کر دے گی، چاٹنا شروع کرتی ہے، اس کی ہڈیوں کو گلا کے بوسیدہ کر کے ختم کر دیتی ہے، فنا کر دیتی ہے. لوہا ڈالو گے نا زمین میں، تھوڑے دن کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گا. تبھی لوہے کو پلاسٹک میں لپیٹ کے زمین میں دفن کرتے ہیں تاکہ مٹی کے اثرات نہ پہنچیں. مگر یہی مٹی جب اللہ چاہتا ہے ایک چھوٹے سے دانے سے کیسی لہلہاتی فصلوں کو پیدا کرتی ہے، ان کو زندہ کر دیتی ہے. اللہ کا ایک امر ہے، جب چاہتا ہے مٹی سے خربوزہ بنا دیتا ہے، جب چاہتا ہے مٹی سے آم بنا دیتا ہے، جب چاہتا ہے مٹی سے ایک انار بنا دیتا ہے، جب چاہتا ہے مٹی سے کھجور پیدا کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے مٹی سے تربوز پیدا کر دیتا ہے، پھر جب چاہتا ہے مٹی سے گھاس پیدا کر دیتا ہے. وہ سوکھی گھاس جانور کھاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. اسی سوکھے چارے سے اللہ فرماتے ہیں ہم گائے اور بھینس کے تھنوں میں چکنا گاڑھا دودھ اتار دیتے ہیں. اس گھاس کو آپ رگڑ کے دیکھیں، تیل کا ایک قطرہ، کولیسٹرول کا ایک قطرہ اس میں نہیں ملے گا. کسی جاپان کے سائنسدان کے پاس لے جائیں کہ یہ سوکھا چارہ ہے، میں اپنی بھینس کو کھلا کے اس سے دودھ نکالنا چاہتا ہوں، تو ذرا لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے بتاؤ کہ اس میں کوئی چکناہٹ ہے بھی یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں بھینس کو کھلا کے ضائع کر دوں میں. سائنسدان رگڑتا رہے گا ساری زندگی، اس میں تیل کا ایک قطرہ نہیں نکال سکتا. اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسی مشین ایجاد کی ہوئی ہے، بنائی ہوئی ہے، ایسی مشین پیدا کی ہے، ایجاد کیا، پیدا کی ہے اللہ نے. فرمایا کہ تم اس کو سوکھا چارہ کھلاؤ گے، تھوڑی دیر میں 3 چیزیں پیدا کر دوں گا. گوبر پیدا کروں گا، خون پیدا کروں گا، تاکہ وہ جانور مزید زندگی گزار سکے، اس کے لیے ایندھن پیدا ہو گیا. فرمایا گوبر اور خون کے درمیان سے سفید چکنا گاڑھا دودھ پیدا کروں گا، اتنا لذیذ، اتنا مزیدار، سائغ للشاربین، پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. اس میں نہ گوبر کی بدبو، نہ خون کی بدبو، نہ گوبر کی رنگت، نہ خون کی رنگت. اسی مٹی کو اللہ نے گھاس بنا کے، جانور کی خوراک بنا کے دودھ میں تبدیل کر دیا. پھر اسی دودھ سے آپ اس کو ابال کے دیکھیں، کتنی ملائی، کتنا گھی، کتنا مکھن، کتنا پنیر نکلتا ہے. کیا گھاس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں؟ کیا اس کی قدرت کے کمالات ہیں؟ ان میں سے ایک چیز پر بھی اللہ پابندی لگا دے اور پیدا کرنا بند کر لے، ہماری زندگی کا سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا. تو صبح سے لے کے شام تک اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا. فرمایا یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں مگر اپنے عمل سے ان نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. تو سارا دن اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا، اور کہتا ہے، عورت کہتی ہے کہ میں اپنے جسم کی مالک ہوں، جہاں چاہے استعمال کروں، اور مرد کہتا ہے میں اپنے جسم کا مالک ہوں، جیسے چاہوں اس کو کھپاؤں. اللہ فرماتے ہیں حماقت ہے، تمہاری بھول ہے. فرمایا کہ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے. جب ساری کائنات ہمارے لیے اس نے مسخر کی ہے تو ہم سے بھی سوال ہوگا کہ تمہیں جو ذمہ داری دی تھی وہ تم نے پوری کی یا نہیں کی. نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو دیکھو اپنے نظریات کو صحیح کرو. آج مذہب کے خلاف لبرل طبقہ، سیکولر طبقہ بہت زیادہ ہر رنگ میں ڈھلنا